बूढ़ी माँ को 3 जुमले बोलने वाले बेटे पर अल्लाह का अजाब कि एक तो ये चोरी करता है, फिर चोरी के नाम पर सजदा बदनाम करता है। आंखों से इसने मस्जिद को देखा था, वो आंखें भी निकाल ली जाएं, वो हाथ खत्म कर दिए जाएं, काट दिए जाएं, वो जुबान काट दी जाए। अल्लाह अकबर। नौजवान तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। वो नौजवान जुबान, आंखों, हाथों और कदमों से महरूम हो गया। माँ के ये अल्फाज आसमान तक जा पहुँचे। अल्लाह की रहमत जोश में आई और ऐन उसी लम्हे तो दोनों इतना रोए कि रोते रोते ही वो लम्हा दिल दहला देने वाला था। मगर सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा हैरान कुन और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी रूह को झंझोड़ देगा बल्कि वालिदैन की अजमत को समझने पर मजबूर कर देगा। प्यारी बहनों, ये कहानी एक इबादत गुजार बेटे की है जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की और फिर उसकी जिंदगी किस तरह अजाब बन गई। आखिर इबादत गुजार बेटे ने माँ को कौन से ऐसे जुमले बोले थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बेटे को हाथों, पैरों और आंखों से महरूम कर दिया। यूट्यूब नाज़रीन से गुजारिश है कि इस इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। प्यारी बहनों, चले आज का वाक़या शुरू करते हैं। प्यारी इस्लामी बहनों, एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ कर चुका था। ये नौजवान इकलौता बेटा था और इसकी माँ बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जो चलने फिरने से कासिर थी और हमेशा चारपाई पर रहती थी। माँ का वाहिद सहारा उसका बेटा था जो दिन रात उसकी खिदमत करता। वो सुबह सवेरे उठता, अपनी माँ के लिए खाना बनाता, अपनी माँ के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाता, उसके लिए रोटियां पकाता और फिर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। खाना पहले बनाता, फिर अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता, छोटे छोटे निवाले तोड़कर माँ के मुंह में डालता, माँ को रोटी खिलाता, पानी पिलाता, उसकी खिदमत करता, उसका मुंह धोता, उसके हाथ धुलाता, उसका वुजू करवा के उसे नमाज पढ़ाता और फिर खाना खिलाने के बाद वो खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। ये नौजवान कभी भी घर से बाहर नहीं जाता था। गांव के लोग अक्सर इसकी तारीफ करते और कहते, अल्लाह तुम्हारी माँ की खिदमत के सदके तुम्हें जरूर जन्नत अता करेगा। और अल्लाह भी उसकी खिदमत से बहुत ज्यादा खुश था और कहीं ना कहीं से रिज़्क़ का बंदोबस्त हो ही जाता था। वो नौजवान घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाता था, उसके बावजूद भी उसके रिज़्क़ का इंतजाम कहीं न कहीं से हो ही जाता था। अल्लाह ताला कहीं न कहीं से उसे गैबी मदद पहुंचा ही देता था। प्यारी बहनों, एक दिन उस नौजवान के दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। उस नौजवान इबादत गुजार के दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, अम्मी, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस साल हज पर जाऊं और अल्लाह के घर की ज़ियारत हर मुसलमान की आरज़ू होती है। इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि ये फरीज़ा मैं भी अदा कर सकूं। माँ, जो हमेशा अपने बेटे के लिए दुआएं करती रहती थी, आज बेटे की बात पर खामोश हो गई। माँ की आंखों में उदासी झलकने लगी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसका बेटा हज पर चला गया तो उसकी खिदमत कौन करेगा। माँ एक गहरी सोच में डूब गई। दिल ही दिल में कहने लगी कि मैं तो माजूर हूँ, चलने फिरने से कासिर हूँ, खुद चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, अपना खाना नहीं पका सकती, तो मैं क्या करूंगी। हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। मेरा इकलौता बेटा ही है जो मेरा सहारा बना हुआ है, जो मेरे लिए खाना बनाता है, मेरी खिदमत करता है और मेरी हर जरूरत पूरी करता है। अगर ये भी मुझे छोड़कर हज पर चला गया तो मेरी खिदमत कौन करेगा। हमसाए हैं जो हाल तक पूछना गवारा नहीं करते और ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार है जो मेरी खबरगिरी करे। मैं एक बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी। ये सब सोचकर माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए कहा, अपने बेटे से अपनी तकलीफ को छुपाते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे,
نہیں، تم اس بار حج پر نہ جاؤ، کیونکہ تمہاری ماں کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، تمہارا حج میری خدمت میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کا چہرہ محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے حج کرنے کے لیے، روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے، تو پہلے نمبر پر اللہ سے دعا کیا کریں، اور اگر پیسے کی وجہ سے یا تمہاری قسمت تمہیں نہیں لے جا رہی تو پھر اگر تمہارے والدین زندہ ہیں، اگر تمہارے والدین حیات ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، تو پھر صبح اٹھتے ہی فجر کے وقت پہلے نمبر پر اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ لیا کرو، خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے چہرے کو محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے والوں کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، پھر وہ عورت اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری ماں کی خدمت ہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے اور یہی تمہاری سب سے بڑی عبادت ہے۔ ماں کی بات سن کر وہ نوجوان بے قابو ہو گیا، اس کے دل میں غصے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، وہ جذبات میں آ کر ماں کے سامنے چیخ پڑا، اللہ اکبر۔ وہ بیٹا جو کل تک عبادت گزار تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کی نوکری کرتا تھا، آج اپنی ماں کے سامنے غصہ کرنے لگا، غصے میں چیخ پڑا، آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں بے بسی تھی، لیکن اس کا انداز بہت زیادہ تلخ ہو چکا تھا۔ وہ رو کر کہنے لگا، اب کس طرح کی ماں ہے؟ بیٹا حج کو جانے کی خواہش کر رہا ہے اور آپ اسے روک رہی ہیں۔ میرے دل میں برسوں سے ایک ہی خواب پل رہا ہے، میں اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح اپنی آنکھوں سے روضہ رسول کی زیارت کروں، اللہ کے گھر کا طواف کروں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، لیکن ایک آپ ہیں کہ مجھے اس خواب کو پورا کرنے سے روک رہی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ تم کس طرح کی ماں ہو؟ کیا مائیں اپنے بچوں کو ایسے کہتی ہیں؟ نوجوان کی آواز بلند ہوتی گئی، وہ کہنے لگا، امی ایک دوسرے مسلمان ہیں جن کی مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو دنیا میں کوئی اور خوشی دینا نہ دینا، میرے بچوں کو دنیا میں کوئی اور چیز دکھانا نہ دکھانا، لیکن ایک بار روضہ رسول کی زیارت ضرور کرا دینا۔ ایک آپ ہیں جو مجھے اس کام سے روک رہی ہیں۔ اور پیاری بہنوں، وہ اپنی ماں کے سامنے ادب کو بھول گیا تھا، کہنے لگا، لوگوں کی مائیں تو اپنی اولاد کو زبردستی حج پر بھیجتی ہیں اور آپ ہیں کہ جو اپنے اکلوتے بیٹے کو روک رہی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی، آپ کے لیے کھانا بنایا، آپ کو سنبھالا، کبھی آپ کی کسی بات پر انکار نہیں کیا، اور آج جب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روک رہی ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کا مطلب تم اندر سے اور ہو اور باہر سے اور ہو۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ تم اندر سے اور ہو، باہر سے اور ہو، باہر سے مجھے دعائیں دیتی ہو اور اندر ہی اندر مجھے کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتے۔ وہ جذبات میں بہہ کر مزید کہنے لگا، کیسا دل ہے آپ کا؟ مسلمان مائیں تو ایسی نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں، لیکن آپ ہیں جو بیٹے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ماں بیٹے کا تلخ لہجہ سن رہی تھی، اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں بے بسی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جذبات میں ہے اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے، لیکن اس کی بے ادبی ماں کے دل پر چھریوں کی طرح چل رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا والے اس کا انجام کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے کس طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، بیٹے نے ماں کی ایک نہ سنی، اس کی فریاد کو نظر انداز کیا اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ ماں کو تنہا گھر پر اکیلا چھوڑ کر حج کی طرف روانہ ہو گیا۔ حج کے سفر پر چل پڑا۔ ماں جو چارپائی پر معذوری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، بے بسی کے عالم میں اپنے بیٹے کو دروازے سے باہر جاتا دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا بوجھ تھا۔
وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، خاموش بیٹھی، لیکن اس کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ جب بیٹے کا سایہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ماں نے آسمان کی طرف دیکھ کر درد بھری آواز میں کہا، یا اللہ تو میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، لیکن یاد رکھ اس نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، تو ہی انصاف کرنے والا۔ ادھر وہ نوجوان جو ماں کو چھوڑ کر اپنی ضد کے سفر پر نکل چکا تھا، راستے میں ہر چند قدم پر رک کر 2 رکعت نماز نوافل پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ مجھے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے محبوب کے روضے تک پہنچا دے، میرے سفر کو آسان فرما اور میرے دل کی یہ خواہش پوری کر دے۔ لیکن اسے خبر تک نہ تھی کہ اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعا اور بد دعا دونوں چل رہی ہیں۔ وہ اس سے بالکل بے خبر تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی کے قریب جا پہنچا۔ رات کا وقت چھایا ہوا تھا اور اندھیرا کافی گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا رات یہیں گزار لیتا ہوں، لیکن بستی میں اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اس لیے وہ بستی کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جا پہنچا، اپنا سامان ایک طرف رکھا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ نوجوان کے دل میں سکون تھا کہ وہ اپنے سفر کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سفر میں نہ صرف حج بلکہ اللہ کی آزمائش بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اس بستی میں ایک چور گھس آیا۔ یہ وہی بستی تھی جہاں اس عبادت گزار نوجوان نے قیام کیا ہوا تھا۔ بستی کے لوگ چور کے پیچھے بھاگنے لگے، گلیوں میں ہلچل مچ گئی، لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر چور کا پیچھا کر رہے تھے، چور کے پیچھے دوڑنے لگے۔ چور اپنے بچاؤ کے لیے مسجد والی گلی سے گزرتا ہوا بھاگ گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ چور مسجد میں چھپ گیا ہے۔ اب جیسے ہی وہ مسجد والی گلی کے اندر داخل ہوا تو وہاں سے غائب ہو گیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کسی کو جب چور نظر نہ آیا تو لوگوں نے گمان کیا کہ وہ چور مسجد کے اندر چھپ گیا ہے۔ فوراً مسجد والوں نے مسجد کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو سجدے کی حالت میں دیکھا جو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اے میرے اللہ میرے سفر کو کامیاب بنا، مجھے اپنے محبوب کے روضے تک پہنچا دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ بستی والوں نے اسے دیکھ کر کہا، اچھا ایک تو چوری کرتے ہو اور دوسرا سجدے کو بدنام کرتے ہو، تم نے چوری کے نام پر عبادت کو دھوکہ دیا ہے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے تاکہ تم دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ لوگوں نے اسے سجدے سے اٹھایا، ابھی وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس کی کمر سے اسے پکڑ کر اٹھایا اور گرفتار کر کے گاؤں کی عدالت میں لے گئے۔ اسے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے جیسے ہی معاملہ سنا کہ ایک تو یہ چوری کرتا ہے، پھر چوری کے نام پر سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ سنتے ہی قاضی غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ قاضی نے غصے میں فیصلہ دیا کہ جس زبان سے اس نے سجدے کی بے حرمتی کی ہے وہ زبان کاٹ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ جن ہاتھوں سے اس نے چوری کی ہے وہ ہاتھ ختم کر دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں۔ جن قدموں سے مسجد میں وہ آیا تھا وہ قدم اس سے چھین لیے جائیں، مطلب اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں۔ اور جن آنکھوں سے اس نے مسجد دیکھی، اس نے مسجد دیکھ کر مسجد کے اندر قدم رکھے، جس آنکھوں سے اس نے مسجد کو دیکھا تھا وہ آنکھیں بھی نکال لی جائیں، کیونکہ سجدہ بدنام کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر اس عبادت گزار نے کہا، اے قاضی صاحب یوں نہ کہو کہ سجدہ خراب کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ماں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کا حکم سن کر جلادوں نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ نوجوان تڑپتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ آخر کار وہ نوجوان زبان، آنکھوں، ہاتھوں اور قدموں سے محروم ہو گیا، زمین پر بے بسی سے پڑا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کی نافرمانی کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا یہ حال ماں کی بد دعا اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ قاضی کی عدالت میں ابھی وہ عبادت گزار موجود تھا جسے سخت سزا دی جا چکی تھی۔
اسی دوران دوسری بستی کے کچھ لوگ قاضی کے پاس اپنا فیصلہ لے کر پہنچے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس عبادت گزار پر پڑی جو اپنی ہاتھوں سے محروم ہو چکا تھا، جس کے پاؤں نہیں تھے، ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ کاٹ دیے جا چکے تھے، اس کی آنکھیں نہیں تھی، جب اسے آنکھوں، ہاتھوں، پاؤں سے محروم دیکھا اور اس کی زبان بھی نہیں تھی، زبان سے محروم ایک کونے میں بے بسی سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت اور غصے سے بول اٹھے، ارے نادانو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ قاضی صاحب اور اس کے جلادوں سے کہنے لگا کہ نادانو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ وہی شخص ہے جس کی دعا ہر بار قبول ہوتی ہے اور ہم اسے اپنا پیر مانتے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ تم نہیں جانتے کہ اس کے ہزاروں مرید ہیں اور اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ قاضی ان کی باتوں کو سن کر کافی پریشان ہو گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس کے مرید واقعی قاضی اور اس کے لوگوں سے انتقام نہ لے لیں۔ قاضی نے فوراً معاملے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ رات کی تاریکی میں جب کوئی نہ دیکھے اسے اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ آؤ۔ قاضی صاحب کا حکم سنتے ہی رات کے اندھیرے میں قاضی کے نوکروں نے اس عبادت گزار کو اٹھایا جو زخموں سے چور اور بے بسی کی حالت میں تھا، اسے خاموشی سے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ آئے اور وہاں سے جلدی سے بھاگ گئے۔ اب بیٹا دروازے پر پڑا تھا، کس کے دروازے پر؟ اپنی ماں کے دروازے پر۔ یہ وہی دروازہ تھا جس دروازے سے وہ اپنی ماں کی نافرمانی کر کے باہر نکلا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا وہ آپ نے سن ہی لیا۔ ہاتھوں سے معذور، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، زبان چھین لی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، نہ چل سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے کچھ کر سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے پاؤں سے چل سکتا ہے۔ اس کے جسم کے یہ اعضاء کاٹ لیے گئے تھے، پھر بھی آخر کار کس کے دروازے پر آیا؟ ماں کے دروازے پر۔ اب نہ بیٹا جانتا تھا کہ میں کس کے دروازے پر پڑا ہوں، اور نہ ہی ماں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اسی حال میں روتے ہوئے پوری رات گزار دی۔ اس کے آنسو بہتے رہے، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ شاید یہ اس کی ماں کی بد دعا کا اثر تھا، کیونکہ اس ماں نے اپنا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے جاتے وقت بیٹے کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں اور تو ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ اس ماں کی دعاؤں کا، بد دعاؤں کا اثر تھا جسے اس نے بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں گونجنے لگی تو اس کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا ایک بوجھ تھا۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لو، کیونکہ میرے جینے کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ میری اولاد نے مجھے دھوکہ دیا، میری نافرمانی کی اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ یا اللہ، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ اب میں مزید جینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ادھر بیٹا درد میں چیخ رہا تھا۔ بیٹے نے آواز دی، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ کیا کوئی مظلوم کی فریاد سننے والا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، خدا کے لیے ایک روٹی دے دے۔ اندر سے بوڑھی ماں کی طرف سے آواز آئی، کہا، اے میرے بیٹے، اندر آ جاؤ، تم جو بھی ہو میں تمہیں نہیں جانتی، لیکن تمہیں کھانے کے لیے روٹی دیتی ہوں۔ بیٹے نے روتے ہوئے کہا، میں اندر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ نے مجھے ٹانگوں سے محروم کر دیا ہے۔ عورت نے کہا، کوئی بات نہیں، ہاتھوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں روٹی دیتی ہوں۔ روٹی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پڑی ہے، میں خود بھی چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، اس لیے تم اندر آؤ اور روٹی کھا لو۔ بیٹے نے مزید تڑپتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ان سے بھی محروم کر دیا ہے۔ عورت نے نہایت ہی افسوس سے کہا، کوئی بات نہیں، پھر میں کیا کروں؟ میں کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتی۔ بیٹے نے روتے ہوئے کہا، تم میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے مجھے آنکھوں سے بھی محروم کر دیا ہے۔ اب یہ جو بول رہا تھا، بولنے کی طاقت اسے اللہ نے عطا کی ہوئی تھی۔ زبان تو کٹ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ ان لفظوں کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ بول سکے۔
اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، ایسا کرو، میری آنکھیں نہیں، میرے ہاتھ نہیں، میرے پاؤں نہیں، تم خود ہی باہر آ کر مجھے کوئی چیز دے دو۔ اس کی درد بھری آواز سن کر بوڑھی ماں اور زیادہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی خدا نہ بلائے، یہ آواز تو میرے بیٹی کی آواز جیسی لگتی ہے، چلو خود کو گھسیٹتے ہوئے چلتی ہوں، فقیر کو روٹی بھی دیتی ہوں اور ساتھ میں اس کا ماتھا بھی چوم لوں گی، کیونکہ اس کی آواز میرے بیٹے کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ بوڑھی ماں نے روٹی اٹھائی اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ ہاتھوں کے بل گھسیٹ کر دروازے تک پہنچی، لیکن جیسے ہی ماں نے دروازے کے قریب پہنچ کر اس لڑکے کو دیکھا تو ماں کی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اللہ اکبر، جو آج ہاتھوں پیروں اور آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا۔ رو کر کہنے لگی ہائے میرے بیٹے، یہ کیا ہو گیا؟ تو روزہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن یہ حالت کیسے ہوئی؟ بیٹے نے روتے ہوئے کہا ماں، میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ والدین کو ناراض کرنے کے بعد انسان نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں سکون پا سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ تجھے ناراض کر کے گھر سے باہر نکلا۔ اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا جو دنیا کے سب سے بڑے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ماں نے اپنے بے بس بیٹے کو اپنے کمزور ہاتھوں سے گلے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی یا اللہ بس کر دے، اب ہم دونوں کو اپنے پاس بلا لے، میرے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اسے وہ مقام عطا کر جس کا یہ حقدار ہے۔ میں ماں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ایک تو میں خود معذور ہوں، دوسرا میرا بیٹا بھی معذور ہو گیا، یا اللہ میں مزید جینے کی طاقت نہیں رکھتی، اب مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، اس بیٹے کو بھی پردہ عطا کر اور مجھے بھی دے دے، اس نے جو بھی غلطی کی اسے اس کی سزا مل چکی ہے، یا اللہ اب میں مزید نہیں جی سکتی، میری ہمت ختم ہو چکی ہے۔ ماں کے یہ الفاظ آسمان تک جا پہنچے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور عین اسی لمحے جب ماں اور بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تو دونوں اتنا روئے کہ روتے روتے ہی دونوں کی روحیں ایک ساتھ نکل گئی۔ وہ لمحہ دل دہلا دینے والا تھا، مگر سنیے، جس دن ماں اور بیٹے کا انتقال ہوا، حالانکہ ان دنوں سخت گرمی تھی، مگر اس دن جس دن ان کا انتقال ہوا، اللہ کی طرف سے خاص رحمت کی بارش برسی۔ یہ بارش نہ صرف گرمی کو ٹھنڈا کر رہی تھی بلکہ یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے ماں اور بیٹے کو اپنی رحمت میں لے لیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے، ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ والدین کی رضا دراصل اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو انسان کی کوئی بھی عبادت چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنوں، والدین کے بغیر یہ زندگی بے معنی ہے اور ان کی دعائیں ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کا ذریعہ کون ہے؟ والدین کی دعائیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو والدین کی دعاؤں کو اپنا سہارا بنا لو۔ جس دن یہ دعائیں تمہارا سہارا بن گئی تو پھر یاد رکھنا، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ پیاری بہنوں، والدین کو اپنی زندگی میں ہی راضی کرو، کیونکہ اگر انہیں راضی کر لو گی تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور پھر وہ کامیابیاں عطا کرے گا جن کا آپ نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔